बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप की रहनुमाई की जाती है। जो सवालात होते हैं आप लोगों की तरफ से, जो मसाइल जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हैं, कारोबारी एतबार से, घरेलू हवाले से जो मामलात होते हैं, इस्तिखारे की रोशनी में आप की रहनुमाई की जाती है। और रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप हर रोज़ माशाल्लाह उनकी भी ज़ियारत करते हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे इस पूरी टीम का, हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का भी मुकम्मल हिस्सा हैं आप। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हैं। पीर साहब के बिला को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर पीर साहब, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए, यकीनन अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए आप की रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह। और ये मोहब्बतों का सफ़र जारी रहेगा। आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में ऐड होना चाहें, प्रोग्राम में सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप सबकी रहनुमाई की जाएगी। और व्हाट्सएप के ज़रिए और स्पेशली ख़त के ज़रिए हमारे एड्रेस पे भी आपके सवालात, आपके पैगामात हम तक, आपके मसाइल पहुँचते रहते हैं। और हमारी जानिब से भी उलमाए किराम, पीर साहब, क़िबला शाह साहब हों, जवाबी लिफाफे की सूरत में आप तक वापस जो है वो भिजवा दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी साथ साथ आप लोगों के लिए एक आसान रास्ता इस हवाले से है कि बहुत से हमारे कॉलर्स डिटेल में बात करना चाहते हैं या कुछ अपने बारे में बयान करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ ऐसे भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए कॉल्स तो आप लोगों की होती ही हैं, आप लोगों की कॉल्स शामिल तो हम करते ही हैं प्रोग्राम में, लेकिन साथ साथ हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात करते रहते हैं ताकि अब आपकी रहनुमाई साथ साथ इस हवाले से भी होती रहे। और गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में क़िबला पीर साहब जो कि हमारे साथ हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे भी गुफ्तगू रहेगी। बीमारों के लिए ख़ास दुआ के लिए कहा जाता है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बहुत सी ढेरों दुआएं हैं कि परवरदिगार आलम तमाम पर अपना ख़ास करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। उसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, वज़ाइफ़ की सूरत में बहुत से अहबाब ये भी जानना चाहते हैं कि ख़ुद से, यानी ख़ुद से मुराद ये कि कुछ वज़ाइफ़ स्पेशली हमने देखा है कि बहुत से घरों में, शॉप्स पे और ऑफिसेज़ में हमें नज़र आता है कि कुछ कार्ड्स की सूरत में कुछ वज़ाइफ़ हमें मिलते हैं, नज़र आते हैं कि जो कि अक्सर अहबाब जो है वो जिन पे लिखा होता है बाकायदा रिस्क की जो है वो फरावानी के लिए या फिर कारोबारी एतबार से मामलात के हवाले से, तो वो तो किसी ज़ाहिर है जब आप तक कार्ड पहुंचता है वो या हम तक वो पहुंचता है तो वो जो पढ़ने वाले अहबाब हैं वो बग़ैर किसी तहकीक के उसको पढ़ते हैं। तो क्या आया वो पढ़ना ऐसे मुनासिब है? होते तो वज़ाइफ़ हैं, कुरानी आयात ही होती हैं, उनके लिए स्पेशल अक्सर देखा है आपने कि वो बाकायदा उनको जो है वो प्रिंटिंग करवा के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रमज़ान करीम में बहुत ज़्यादा ये मामलात ऐसे होते हैं जो कि लोग सदका जारिया समझते हैं सारी चीज़ों को। तो क्या आया उसके लिए भी फिर सब तहकीक ज़रूरी है? यानी किसी से पूछना चाहिए कि मुझे ये फ़लाँ जो है वो कार्ड मिला है या फ़लाँ चीज़ मुझ तक पहुँची है तो मैं ये पढ़ सकता हूँ। उस पर आया करीमा भी लिखी होती है और क़ुल हुवल्लाह शरीफ भी लिखी होती है और भी मुख्तलिफ जो है वो कुरान पाक की सूरतें लिखी होती हैं। साथ में बाकायदा मेंशन होता है कि ये फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ काम के लिए है। तो इस सूरत में अगर कोई अहबाब पढ़ना चाहें तो उनके लिए क्या है हुक्म और आसानी, वो भी बता दें। और मज़ीद फिर इंशाअल्लाह कुछ हम आगे बढ़ेंगे तो सवालात आपके साथ साथ शेयर किए रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहब, आपने बड़ा ख़ूबसूरत सवाल किया है और ये वक़्त की ज़रूरत भी है। जी जी। जो आपने सवाल किया है इसकी दो सूरतें हैं। अक्सर 5 सूरतें भी घरों में पड़े होते हैं जी। वज़ाइफ़ की बेशुमार किताबें हैं मार्केट में, लोग घरों में भी ले आते हैं।
زیادہ تر وظائف کی کتابیں اور اس کے علاوہ اب یہ جو نیٹ ہے ہمارا، اس پہ تو فیس بک پہ تو بے شمار ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اب اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے آ گیا ہم اس کو پڑھ لیں۔ اگر ایسے ہی پڑھنا ہے تو پھر استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ، مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی عامل کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کے پاس آ گیا اس کو پڑھ لیں۔ یہ صرف ایک قرآن پاک کا خاصہ ہے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا خاصہ ہے کہ وہ ہر گھر میں رکھیں اور قرآن کو ہر جو ہے صاحب ایمان جو ہے وہ اس کو پڑھیں بغیر اجازت کے، کیونکہ وہ اللہ نے ہمیں کتاب ہی ہمیں دی ہے پڑھنے کے لیے۔ اچھا، رہا کہ جو کوشچن سوال آپ کا ہے اس کے 2-3 پورشن ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر لوگ حصول برکت کے لیے، ثواب کے لیے پڑھنا چاہیں تو پھر انہیں اس کو ایک ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، اس کی تعداد کو بھی فکس نہیں کرنا چاہیے۔ صورتیں ہیں یا کوئی وظائف ہیں یا صاف ظاہر قرآن پاک میں سے کوئی آیات ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، جو بھی ہے، پھر وہ کبھی 2 دفعہ پڑھ لیا، کبھی 10 دفعہ پڑھ لیا حصول برکت کے لیے، ثواب سمجھ کے لیے۔ دوسرا اس کا پورشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بطور عمل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی عمل ہے اور وہ بے شمار طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ پھر آپ مناسب سمجھیں تو جس نے وہ آپ کو بھیجا ہے یا آپ کے سامنے ہے، کوشش کریں کہ اگر وہ اس کا عامل ہے آپ اس سے رابطہ کریں، کہ اس سے کہیں کہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو اجازت دے دے۔ تیسرا اس کا پورشن یہ ہے، تیسرے نمبر پہ، کہ آپ وہ کسی بھی پڑھے لکھے صاحب علم کے پاس چلے جائیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت کا آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے، کیا میں پڑھ لوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق وہی وظیفہ ٹھیک ہو، وہ آپ کو اجازت دے دے، بالکل ٹھیک، تو آپ پڑھ لیں۔ تو ان صورتوں میں اگر بطور عمل یا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ دیکھیں ہماری بعض کتابیں ہیں، جس طرح الحضرت کی بھی ایک وظائف کی کتاب ہے، اور بھی لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کی جنرل انہوں نے اجازت دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر خاص و عام کو اجازت ہے اس کے پڑھنے کی۔ دوسرے نمبر پہ کچھ خاص وظائف ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ کسی عامل سے اجازت لی جائے۔ تو کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو خاص و عام کے لیے ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفے کی صورت میں نہیں ہے، حصول ثواب کے لیے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ بغیر پوچھے جتنی تعداد ہے وہ سارا دن پڑھی رکھتی ایسے بعض دفعہ فائدے کی بجائے ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے، بالکل ایسے۔ تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بطور وظیفہ کسی نہ کسی۔ سر ایک بس کال لے لیں، پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ یہیں سے، اور شاید کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم، چلیں ان کی لائن لگتا ہے ڈراپ ہو گئی، جی آپ کنٹینیو کیجیے گا وہیں سے دوبارہ۔ اس لیے ناظرین سب سے بہتر کام یہ ہے کہ یہ جو نیٹ پہ ہے، آپ کی فیس بک پہ ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں وہاں ہے، گوگل میں جائیں وہاں ہے، جہاں بھی آپ کو کوئی چیز ملے، اگر اس کا ایڈریس ہے جس نے وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، بالکل ٹھیک، اس سے اجازت لے لیں۔ ادروائز آپ کے قریب ترین کوئی صاحب عمل ہے یا عامل آدمی ہے تو اس سے جا کے اجازت لے لیں۔ اجازت لینا، اگر بطور وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اجازت ضرور لیں،
اگر حصول برکت کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں نارمل روٹین میں تو نارمل روٹین میں تو آپ اس کو پڑھیں، لیکن اس کو تعداد میں، ایک ہی تعداد میں، ایک ہی وقت میں، کیونکہ وظیفے کے لیے، عمل کے لیے جب اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں اس میں جلالی جمالی پرہیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی بالکل نہ ہم جلالی اس کی پرہیز کرتے ہیں نہ جمالی پرہیز کرتے ہیں۔ کنٹینیو کر رہے ہیں جی ساتھ انشاءاللہ پیر صاحب ہمارے ہیں اور گفتگو بھی جاری ہے، کالرز کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کریں، کہاں سے؟ ہیلو ہیلو جی جی بولیے گا۔ جی بات کرائے نا سارا۔ آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ کا پروگرام میں اس وقت کال شامل ہے، بتائیے سوال کریں، کیا سوال ہے؟ سر رشتے کے حوالے سے بات کریے، پوچھنا ہے وظیفہ۔ کس کے بارے میں؟ جی میرا نام حافظ شاہین ہے، اچھا جی امی کا نام رہی ستون۔ ٹھیک ہے، جی رشتے والے آتے ہیں لیکن واپسی جواب نہیں ملتا۔ اچھا ٹھیک، چلے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اصل میں آواز آپ کی بہت زیادہ کم تھی اور آپ کو کہا بھی ہے ہم نے بھی، اور پہلے بھی کنٹرول روم میں بھی کہا گیا۔ بہرحال رشتے کے حوالے سے ان کا مسئلہ ہے، پھر صاحب آپ کو رہنمائی کریں کہ رشتے آتے ہیں لیکن کوئی معاملہ بنتا نہیں ہے، تو آپ جتنا سوال پہنچا اتنی ہی رہنمائی اب آپ سن لیں، باقی پھر انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ نا 7 دن سورت بقرہ شریف جو ہے اس کو گھر میں پڑھیں، روزانہ ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھیں اور اس کو پڑھنے 2.5 پارے ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو آپ سورت البقرہ جو ہے نا یہ 7 دن پڑھیں گھر میں، اور پانی دم کر کے سارے گھر والے پئیں، پانی گھر میں چھڑکاؤ بھی کر لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ 7 دن کے بعد آپ دوبارہ کال کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی کنٹینیو جو ہے وہ ریگولر وظیفہ جو ہے وہ بتا دیا جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال ہے جی، ہم بات کر رہے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی جی دوبارہ سے۔ اگر آپ کی کال مل گئی ہمارے پروگرام کے وقت میں ہی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کریں گے۔ باقی رہنمائی کی ہے ابھی پیر صاحب نے، آپ کی میری بہن جتنا سوال تھا آپ کا وظائف کی صورت میں بھی، تو اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ باقی کوشش یہ کیا کریں، بہت دفعہ ہم آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ کال جب آ جائے تو مطلب مل جائے پروگرام میں تو آپ ٹی وی کا والیوم پلیز بند رکھا کریں۔ دوسرا ہو سکے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی اونچا بولا کریں۔ آپ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لائیو آواز سنی جائے، وہ پھر اس جو ہے وہ چکر میں آپ لوگوں کی آواز ہم تک جو ہے وہ ٹھیک نہیں پہنچتی ہے۔ تو بہرحال کوشش تھوڑا سا آپ لوگ کیا کریں اس طرح خیال، تاکہ آپ کا سوال ہم تک ٹھیک سے پہنچ سکے۔ باقی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، ساتھ ساتھ تمام کالرز کے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ کریم اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم، اور جو نیکسٹ ہیں کالر ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کہاں سے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی سر، میں نے کہا تھا پرائیویٹ بات نہیں ہو سکتی۔ جی السلام علیکم، بتائیے گا، سن رہے ہیں۔ جی بس میں نے پوچھنا تھا کہ جائیداد میں سے حصہ نہیں بھائی دے رہے، اس متعلق پوچھنا تھا۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام آسمہ ہے۔ آپ کا اپنا حصہ ہے؟ جی میں ابو کے انتقال کے بعد نا بھائی حصہ نہیں دے رہے۔ اچھا ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ آپ کی سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اور چونکہ آپ نے پہلے کہا کہ مطلب کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے نام میں نے خود سے نہیں پوچھا آپ کے بھائیوں کے، یا باقی مناسب نہیں سمجھا، لیکن سنتے ہی کال سوال اس چیز کا دکھ ہوا کہ جو آپ نے سوال کیا، بارہا پیر صاحب بھی اکثر اس بات پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کیوں ایسا معاملہ پیش آتا ہے، آخرکار کیوں ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیں قریبی نظر آ جاتے ہیں کہ بھائیوں کا اور بہنوں کا جو حق ہے۔ تو بہرحال کیا ہو سکتا ہے، کوئی رہنمائی پیر صاحب آپ ہماری اس بہن کی کیجیے گا۔
دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ سارا وراثت کا جو ہے وہ جہاں بیٹے کا حق ہے وہاں بیٹی کا بھی حق ہے۔ 1/2 اگر بیٹے کو 2 حق دیے گئے ہیں تو اگر 2 حق پہ بھی وہ خوش نہیں ہے تو پھر تیسرا اپنی بہن کا حق کھا کے وہ کیا کرے گا بیچارہ، گناہ گار ہی ہوگا۔ تو اسی لیے ماں باپ جو ہیں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سمجھتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں۔ دیہاتوں میں تو ویسے ایسا کلچر نہیں ہے، لیکن شہروں میں تھوڑا سا کلچر ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کو بھی حصہ دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو جہیز دے دیا، حالانکہ جہیز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جہیز تو وہ بیٹی کا ایک آپ اسے ایک گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو جتنا بھی آپ کی مرضی، لیکن وراثت شرعی اعتبار سے اس کا حق ہے۔ تو میرا بیٹا اللہ انہیں ہدایت دے آپ کے بھائیوں کو کہ وہ سمجھیں دین کو، کہ آپ کا جو وراثت میں ماں باپ کی وراثت میں جو آپ کا حصہ ہے وہ انہیں دینا چاہیے۔ البتہ قرآن پاک کی سورت قمر ہے 27ویں پارے کی سورت القمر، سورت رحمان سے پہلے اس میں ایک آیت ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، سورت رحمان سے جو پہلے سورت قمر ہے اس کی آیت ہے، وہ دیکھ لیں ذرا، اور اس کو ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور سب کے لیے دعا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کریں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم اپنے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے سمیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی میرے نا بیٹے کا مسئلہ ہے۔ بیٹے کا کیا مسئلہ ہے بتائیں؟ جی میرے بیٹے کی عمر نا 11 سال ہے، تو یہ نا پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، نہ مدرسے میں جاتا ہے نہ اسکول کی طرف، اور تنگ کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے مجھے۔ نام کیا بچے کا؟ محمد ذیشان مصطفیٰ۔ ذیشان مصطفیٰ، اچھا ماشاء جی، اللہ۔ اور ایک اور مسئلہ ہے گھر کی پریشانی کے لیے۔ جی بتائیے۔ جی روزگار کے لیے بھی پریشانی ختم نہیں ہوتی، بھی کوئی کام ہی نہیں لگتا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ کسی کام کی طرف بھی جاتے ہیں، بس وہ کام ملتا ہے مگر پھر بات نہیں بنتی، یہ پریشانی۔ چلیں ہم انشاءاللہ دونوں صورتوں میں رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا آپ اور ٹی وی پہ اپنا جواب سنیے گا، انشاءاللہ پھر سب جواب دیں گے آپ کو۔ بچے کے حوالے سے بھی جو آپ نے سوال کیا، دوسرا گھریلو معاملات کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ۔ جی پیر صاحب قبلہ۔ دیکھیں میری بہن، ایک تو نماز کی پابندی کریں اپنے گھر میں، تاکہ جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گھر میں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کا گھر کا مسئلہ ہے یا جو بھی ٹینشن ہے، اس کے لیے آپ سورت تغابن ہے 28ویں پارے میں، آخری 2 صورتیں چھوڑ کر وہ صورت ہے، تو اس صورت کو آپ کم از کم 3 مرتبہ نماز ظہر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ ضرور پڑھیں آپ اس کو۔ یہ آپ کوئی 21 دن پڑھیں آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے، بچے کو کہیں کہ سورت علم نشرح جو ہے یہ اسے زبانی یاد کروائیں، زبانی یاد کروائیں، 2-4 دن لگ جائیں گے، اور اسے کہیں کہ بیٹا یہ سورت علم نشرح جو ہے اس کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ ایک تو اس کا دل کرے گا پڑھنے کو، نحوست بھی ختم ہو جائے گی، حافظہ بھی تیز ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی، دونوں صورتوں میں پیر صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے، کیا آپ کے لیے بہتری ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا انشاءاللہ۔ اللہ کریم چاہا تو کوئی نہیں پریشانی والی بات، کیونکہ بچے کچھ عمر کا ایسا حصہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی اور تھوڑے سے ایسے معاملات جب زیادہ ہوں تو بچے جو ہے وہ مزید پیرنٹس کے، ماں باپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ماں باپ پھر بہت پریشان بھی رہتے ہیں۔
تو کوئی نہیں انشاءاللہ مالک مہربانی کریں، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. کال ہے نیکسٹ، ان سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو جی بتائیے، سوال کریں. جی، میرا نا پھپھو کی طرف رشتہ ہوا ہے تو وہ جلدی اب آگے بات نہیں بڑھا رہی. دوبارہ بتائیے گا. میری پھپھو کی طرف نا میرا رشتہ ہوا ہے تو وہ بات آگے نہیں بڑھا رہی کہ کب ڈیٹ کب کرنی. اچھا جی، رشتہ کتنا عرصہ ہوا رشتہ ہوا ہے آپ کا؟ یہی کوئی چند ماہ ہو چکے ہیں. اچھا جی، کیا نام کیا آپ کا؟ زہرا. آپ کی والدہ کا نام؟ عطیہ. اور پھپھو کے ہاں جو بیٹا ہوا ہے ان کا پھپھو کا نام بھی بتا دیں، ان کے بیٹے کا بھی. پھپھو کا نام سفورہ اور بیٹے کا نام احمد. ٹھیک، چلے ٹھیک ہے جی، ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. آپ کی بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا، آپ کا سوال ہم تک پہ آئے اور جواب آپ کا شامل کریں گے، لیکن ابھی ہمیں بریک یہاں پہ لینے اور وقفے کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو آپ کا جواب پروگرام میں شامل کیا جائے گا انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. پھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں کہ پھپھو کہ ہاں ان کا رشتہ جو ہے وہ بات چلی ہے، لیکن دوبارہ سے ابھی وہ جو ہے وہ اس چیز کا جواب کوئی ان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. تو ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. پیر صاحب سے گزارش ہے آپ بہن کی کچھ رہنمائی پیر صاحب فرمائیے گا. دیکھیں یہ اکثر ہمارے ہاں سسٹم جو ہے نا، یہ نظام چل رہا ہے کہ رشتے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں، رشتے یس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ رشتہ طے کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں سنت کے مطابق، اور استخارہ جو بھی آئے اس کے مطابق آپ رشتہ طے کریں. اور اس کے بعد پھر کوئی بھی کام ہے، ضروری نہیں کہ رشتہ ہے، تو آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی نظام زندگی کا آپ کا پروجیکٹ ہے، تو سنت طریقے کے مطابق استخارہ کر لیں. اب یہ ہے کہ رشتہ طے کر لیا، اس کے بعد بچی جو ہے بیچاری باؤنڈ ہو گئی، وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اور خاص کر کے وہ بچے جو باہر چلے جاتے ہیں اور باہر سے پھر رشتے ان کے ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نہ وہ باہر سے آئے نہ وہ رشتہ ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میرا بیٹا آپ اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں آپ، اور اس میں آپ نے پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ مالک جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے، اور اگر یہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے اور محبت ڈال دے، اور یہ رجوع کریں اور جلدی جو ہے انہیں استقامت عطا فرما. جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے دعا کریں کہ اللہ انہیں اس پر استقامت عطا فرما. تو یا لطیفوں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہر نماز کے بعد، اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھنے آپ نے. انشاءاللہ اللہ بہت جلدی بہتر کر دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے جی، ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو سے بات کر رہی ہوں، میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا کیا سوال ہے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر میں مطلب ماسٹرز کلیئر کیا ہوا ہے اور میری جاب کا کوئی کہیں سے کوئی بندوبست نہیں بن رہا. مطلب میں گورنمنٹ جاب کرنا چاہ رہی ہوں. ماسٹر کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیچنگ کورس بھی کیا ہوا ہے. تقریباً 2 سال سے میں فری گھر میں بیٹھی ہوں. پرائیویٹ جاب کر رہی ہوں تھوڑی بہت، بٹ کہیں سے
नई वसीला नहीं बन रहा गवर्नमेंट जॉब का। इसके अलावा मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड को सांस का मसला है, हमारी शादी को 5 माह हुए हैं। हस्बैंड को किस चीज़ का मसला है? सांस का मसला है उनको। नाक में मतलब 1-2 दफा उनका ऑपरेट हुआ है, बट उनको फिर बार सांस का मसला हो जाता है, और उसी के साथ साथ उनको उनका मैदा भी खराब हो जाता है, आए दिन वो बीमार हो जाते हैं। काइंडली उनके लिए कुछ इस तरह का वजीफा बता दें या फिर कोई इस तरह का अमल जो उनके लिए बेहतर साबित हो, क्योंकि वो ज्यादा बीमार रहते हैं, देखने में वो ज्यादा वीक दिन ब दिन डाउन नजर आ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ बता दें, और मुझे मेरी जॉब के लिए काइंडली कुछ बता दें। अच्छा, अल्लाह साहब से रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह का वजीफा बता दें कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छे हालात। आमीन। हस्बैंड का नाम बताइएगा। आमिर। और आपने अपना नाम क्या बताया? आयशा। जी आयशा। ठीक, चले हम आपके रहनुमाई कर। जी जी, जा रहे हैं आगे, कुछ ना कुछ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, समझ नहीं आ रही। अल्लाह करीम मेहरबानी करे इंशाल्लाह। ठीक है, हम रहनुमाई करते हैं आपकी। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखिएगा और फिर सब रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह आपकी। एक तो इनका अपना मसला है बहन आयशा का, जॉब का, और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा मामला इनका होता है तो वहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं होती। दूसरा, अपने हस्बैंड के बारे में इन्होंने सवाल किया है कि 5 माह हुए ग़ालिबन इन्होंने कहा शादी को, उनका सांस का कोई मसला है, उस हवाले से कुछ एहतियाबी के लिए भी रहनुमाई। 2 सवाल आते हैं। देखें मेरा बेटा, जहाँ तक तो वो प्रॉब्लम सांस की है, उसके लिए तो बेहतरीन खूबसूरत वजीफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ का है कि 313 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, किसी एक नमाज के बाद पढ़ लें, या सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ लें। सुन्नत पढ़ के पहले 313 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, पानी दम कर लें और वो पानी सब पी लें, जो बीमार है उसको पिलाएं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह शरीफ का बड़ा खूबसूरत वजीफ़ा है। जहाँ तक रहा कि आपके कोई मसले मसाइल हैं या जॉब का मसला है, तो उसके लिए एक कुरान पाक की आयत है, सलामुन कौला मिर रब्बिर रहीम। इस आयत का विर्द जो है वो आप गाहे बगाहे पढ़ते रहा करें। जब फ़ारग बैठें, नमाज पढ़ के, अगर आप पढ़ना चाहें तो नमाज पढ़ के पढ़ लें। एक तादाद में आपने इसको नहीं पढ़ना, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ लें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लें। वैसे फ़ारग बैठें तो इस आयत का अपना विर्द जारी रखा करें, दिन में कोशिश करें कि जितना आप पढ़ सकती हैं। तो उसके बाद आपने दुआ ज़रूर करनी है अल्लाह के हुज़ूर में, अपने जो भी आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वज़ाइफ़ के बाद यकीनन दुआ जो है वो दिल से जब आप करेंगे किसी भी मसले के लिए, तो परवरदिगार आलम मेहरबानी करेंगे। क्योंकि होता है ना, दुनियावी तौर पे हम अगर आम जो है वो तौर पे, यानी कि अपने मामलात को देखते हुए किसी से कुछ सवाल करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो अगर इनकार होता है तो फिर हम किसी का रेफरेंस देते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है परवरदिगार आलम की बारगाह में मांगने का, इल्तिजा का, कि हम साथ साथ कुरान पाक की ही आयत मुबारका से बताए गए वज़ाइफ़ जो होते हैं, जो पीर साहब शाह साहब हमारे प्रोग्राम में से बताए जाते हैं, वो पेश करते हुए, वो पढ़ते हुए हम एक गुजारिश अपनी फिर अपने करीम परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश करते हैं, ताकि मालिक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मज़ीद देखते हैं जी, आगे कॉलर हमारे साथ नेक्स्ट, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें, कहाँ से? ज़हरा। जी बताइएगा, क्या सवाल है? मेरी ना दादू है, उनकी कमर में जलन रहती है और दर्द भी। अच्छा जी, क्या नाम है आपकी दादू का? हेलो। उनका नाम है बशीरा बीबी। उनकी उम्र कितनी हो गई है? उनकी उम्र 75 से ऊपर है। अच्छा ठीक है, चलें हम रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह करीम उनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे। बहुत हद तक आप देखते हैं ख़ुद भी, एज फैक्टर इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करता है। इस एतबार से कि आजकल तो वैसे ही जो बहुत जवान हमारे ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, पता चलता है कि उनके साथ ये मसला है, ये बीमारी है, तो बहुत परेशानी उस हवाले से भी नज़र आती है। तो बहरहाल ये तो एक उम्र का हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी सेहतयाबी के लिए ज़ाहिर इंसान साथ साथ सारे मामला देखता करता है। कुछ इंशाअल्लाह दुआ खैर और कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, फिर सब आप रहनुमाई इंशाअल्लाह।
جی کمر میں ان کی پین؟ دادوں کے کمر میں پین ہے اور جلن کہتے ہیں ان کی رہتی ہے دادوں کی۔ اچھا بیٹا، دو چیزیں ہیں۔ اگر تو پین ہے تو جس مقام پر کمر میں پین ہے آپ خود بے شک کر دیا کریں، اگر وہ ایج میں زیادہ ہیں تو وہاں ہاتھ رکھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ رکھنا ہے اور یہ اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کو وہاں پھونک مار دینا ہے۔ اگر یہ ایک کمر میں درد کا وظیفہ ہے، اگر کہیں جلن ہو رہی ہے مثال کے طور پہ یا کوئی زخم ہے یا جلن ہے تو آپ نے اسی مقام پہ جس مقام پہ جلن ہے وہاں ہاتھ رکھ کر آپ نے 7 مرتبہ 17ویں پارے کی ایک آیت ہے قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یہ 17ویں پارے کی سورۃ انبیاء ہے۔ تو نصف سے پہلا جو رکوع ہے اس رکوع میں آپ دیکھیں آپ کو یہ آیت نظر آ جائے گی قُلْنَا یا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ تو اس آیت کو وہاں ہاتھ رکھ کر جہاں جلن ہے 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیں، دم کر دیں تو وہ جلن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی، رہنمائی کی ہے پیر صاحب نے اور طریقہ کار بھی آپ کو بتایا ایک دفعہ پھر، تاکہ آسانی جو ہے وہ آپ کے لیے ہو سکے اور آپ خود سے مطلب یہ معاملہ کر سکتی ہیں، یا کوئی اور ایسا فرد جو بزرگوں کے قریب، یعنی کہ ظاہر ہے جو ہمارے بڑے گھر کے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، عمر کے حصے میں جا کے کچھ طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ سب کے ساتھ ان کی بنتی بھی نہیں ہے، تو اسی لیے جو بہت قریب ہیں وہ یہ عمل کرے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے۔ نیکسٹ ہیں جی کالر، ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بلال بات کر رہا ہوں جی کھانے وال سے۔ جی بلال صاحب بولیے گا۔ جی میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں میٹرک کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی اچھی اکیڈمی سے جوائن کروں، تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا میرا فیوچر جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا مجھے نوکری یا جاب جو ہے وہ کاروبار وغیرہ میرے لیے موضوع ہے۔ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا پھر یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ہے میرا فیوچر، یا کوئی کاروبار یا میں جو ہے وہ نوکری کی ترجیح دوں۔ اچھا بلال صاحب کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ اچھا جی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے تقریباً 17 سال۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھیے آپ، پیر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے جاب وغیرہ، یا پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ کیا آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ جی دیکھیں بلال، آپ میرا خیال میٹرک کا اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں۔ جی بلال، آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو ایک استخارہ بتا رہا ہوں، آپ وہ کر لیں۔ آپ نے 2 کنڈیشنیں بتائی ہیں، جاب یا کاروبار کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ آپ 3 دن عشاء کی نماز پڑھ کے سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھنے ہیں، اور صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو ہو کر سونے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا آپ نے۔ تو درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ اپنا مقصد ذہن میں لے کے تو آپ سو جائیں۔ یہ 3 دن آپ عمل کریں، ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ کو کوئی رہنمائی مل جائے، دوسرے دن مل جائے یا تیسرے دن، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی۔ یہ استخارہ کریں آپ، اور اس کے بعد جو کام آپ کرنا چاہیں پھر آپ کی رہنمائی ہو جائے، پھر آپ رابطہ کریں، پھر آپ کو کوئی وظیفہ بتا دیں گے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ چلیں، جزاک اللہ جی۔ خود سے اس چیز کا انتخاب پہلے آپ نے کرنا ہے، جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے، آپ استخارہ خود سے کیجیے گا تاکہ کچھ چیزیں آپ کو خود اندازہ ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور ہر جو ہے وہ کالر کے لیے جو بھی مطلب ان کے اعتبار سے جواب ہوتا ہے وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے،
اور جس طرح آپ ہیں تو آپ خود سے استخارہ بھی کریں، پھر انشاءاللہ چونکہ سوال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور مسائل پہ، جس طرح آپ کا مسئلہ ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ میرے لیے مناسب ہے یا پھر دوسری فیلڈ ہے، تو انتخاب بھی خود ہوگا انشاءاللہ۔ باقی دعا گو تو یقیناً ہم ہیں ہی، اللہ کریم آپ کے لیے بھی بہت سی آسانیاں مالک پیدا فرمائے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پروردگار اپنا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے جی، ساتھ ساتھ مالک کائنات اپنا خاص کرم فرمائے۔ اور آغاز میں جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی وظائف کی صورت میں، جس طرح ہم نے آج کچھ گفتگو کرنا چاہی، لیکن چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی کالز بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن ہم گائے بگائے اپنی گفتگو، اپنی بات کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک پہنچائی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور وظائف کی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کے لیے، باقی جو یہ کارڈز کی فارم میں یا پھر واٹس ایپ کی صورت میں بھی مطلب تھوڑا سا جدید پیش رفت دور ہوا۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا جو وہ ہم نے بات کی شروع میں کہ پرنٹنگ کے ساتھ ساتھ کارڈز بانٹے جاتے تھے، تقسیم کیے جاتے تھے، تو اب واٹس ایپ کی صورت میں پیغام ملتا ہے کہ فلاں چیز فلاں ٹائم پہ پڑھی جائے تو فلاں وقت پہ پڑھا جائے۔ اس پر بھی ہم ساتھ میں کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ جی، ریاض الرحمان بات کر رہا ہوں کوٹھی ہزار کشمیر سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے گا۔ جی جی بتائیے۔ بس میں پریشان ہوں کاروباری معاملات میں بھی، اچھا جی، قرض بھی ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں کوئی استخارہ کرانا تھا کہ کیا کرنا۔ اچھا جی، والدہ کا نام بتائیے گا۔ جی خورشید بیگم۔ اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر جی ابھی 60 ہے۔ 60 ہے، ٹھیک ہے۔ کاروباری حوالے سے سوال کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے کیا بتایا؟ اولاد نہیں ہے اگر۔ اولاد آپ کی اپنی؟ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ شادی کو تو ابھی تقریباً 18 سال ہو گئی۔ اللہ کریم دوسری مہربانی۔ شادی کی ہے۔ اچھا دوسری شادی مطلب آپ نے صرف اولاد کی نیت سے کی تھی؟ جی جی اولاد کی نیت، ٹھیک ٹھیک۔ جی۔ چلے اللہ کریم مہربانی کرے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، آمین۔ اللہ کریم آسانیاں آپ کے لیے بھی پیدا کریں، اور باقی رہنمائی انشاءاللہ پیر صاحب بھی کریں گے آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور وظائف ہیں یا پھر کچھ اور آپ کے لیے بہتر رہے گا انشاءاللہ، جیسے بھی ٹھیک لگتا ہے۔ میرے بھائی آپ کے لیے وظیفہ جو ہے وہ درود خضری ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود خضری کی پڑھا کریں، بڑا خوبصورت اور ٹھنڈا وظیفہ ہے، مزاج کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ تو درود خضری پڑھیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ یہ ایک تسبیح اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں، وظائف کی صورت میں آپ کو بتایا گیا ہے پیر صاحب کی طرف سے۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ دعا جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ اس بات پر ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اور جو آج کے پروگرام میں ہمارے جتنے بھی کالرز شامل کیے گئے ان سب کے لیے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب اب پہنچ چکا ہے، اور بہت سے احباب دعا کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ایک بہت ہی محترم آقا کریم کے ذکر سے محبت اور پیار کرنے والے ملک اصغر صاحب آپ بیمار ہیں، اور ان کے لیے کچھ صحت یابی کے لیے خاص دعا کے لیے کہا گیا۔ تمام دیکھنے والے سننے والے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کے صاحبزادگان بھی ملک نبیل اور ملک نعمان صاحب جو بہت محبت آقا کریم کے ذکر سے کرتے ہیں، مالک ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ خاص دعا گو ہیں ہم، اور تمام عالم اسلام کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے آخر میں آپ دعا فرمائیے گا، اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم،
ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کر تیرے محبوب کی رضا میں جو کچھ بھی عوام الناس کی، ناظرین کی، سامعین کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی بیماری کے لیے سلطانی صاحب نے کہا، ملک اصغر صاحب، پروردگار عالم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ آمین آمین۔ جو کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہمارے والدین، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ جو دعا میں شامل ہیں، جو ناظرین ہیں، جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، پروردگار عالم سب کی خیر فرما۔ ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمارے چینل کی ترقی عطا فرما، مالکان کی ترقی اور صحت اور تندرستی عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ